बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की बरकतें कायम व दायम हैं और अब तो मेरा ख़्याल है कि आधा रमज़ान गुज़र चुका है और 16वां रोज़ा भी है और माशाअल्लाह से सबके रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत नूर है सबके चेहरों पर। जितना समझ रहे थे ना कि बहुत मुश्किल रोज़े होंगे जी, बड़ी गर्मी है, बहुत लंबा दिन है, उतना ही पता ही नहीं चला और आधा महीना गुज़र भी गया। यही तो इस महीने की खूबसूरती है कि जब आप इसको इस एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ इस महीने का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए ख़ुद ही आसानियाँ पैदा कर देगा, तो वाकई वो आसानियाँ पैदा कर देता है। और ख़ास तौर पर जब इस महीने को इसकी पूरी जो इबादतें हैं, जो इसकी रौनकें हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गुजारे ना, तो फिर तो रोज़े का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही है बच्चों, है ना? आप में से भी बहुत से बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है और माशाल्लाह से हर दिन का रोज़ा जो है उसकी अपनी एक अहमियत है और अपनी बरकतें हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है इसमें भी जो ज़िक्र हम कर रहे हैं पाक अंबिया का, वो एक ऐसा ज़िक्र है कि जब हम यहाँ बैठते हैं और कहानी शुरू करते हैं तो हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता है और पता ही नहीं चलता रोज़े का, है ना? तो आज जो हम आपके सामने कहानी शुरू करने वाले हैं, इसलिए कि ये कहानी भी सिर्फ एक प्रोग्राम तक महदूद नहीं होगी। एक ऐसे नबी का ज़िक्र है, एक ऐसे नबी की कहानी है कि जिनकी ज़िंदगी के साथ बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से मोजज़ात हैं कि जो मंसूब हैं। और ये भी अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा उलुल अज़्म और साहिब शरीयत नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की हम आपको आज कहानी सुनानी शुरू करेंगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी बनी इसराइल से था। आपको याद है ना, बनी इसराइल का तज़किरा हमने पिछले 3 प्रोग्राम्स में मुस्तकिल किया और किस हवाले से किया? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से किया और उससे पहले भी अगर आप जाएँ तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से किया कि जिनसे ये सिलसिला बनी इसराइल का शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम को? अच्छा, तो अब ऐसा है कि जैसे कि हम आपको पहले बता चुके कि बनी इसराइल वो कौम है कि जिसमें परवरदिगार ने बेशुमार अंबिया को मबूस किया। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अंबिया जो हैं वो इसी कौम में मबूस किए गए, इसी कौम में भेजे गए। अब ये कौम जो है, पिछली दफ़ा हमने ज़िक्र किया था कि कैसे ये किनान से, यानी वो जो इलाका था शाम का और फ़लस्तीन का और किनान का, वहाँ से ये माइग्रेट करके, हिजरत करके मिस्र पहुँच गए थे। और वो किस वजह से पहुँचे थे, ये सारी तफसील तो आप सुन चुके। अब क्या होता है कि जनाब, ये मिस्र में ये कौम आबाद है बनी इसराइल, और ये जो सरसब्ज़ व शादाब इलाका है वहाँ का, वहाँ पे ये आबाद हो चुके हैं, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत सहूलतें वहाँ पर अता की थी, क्योंकि वो उस वक्त अज़ीज़ मिस्र थे और बनी इसराइल को ख़ास मराद जो हैं वो मिली थी। अब बनी इसराइल जो हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो चुके थे, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। लेकिन हुकूमत जो आ चुकी थी, अब जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, ये फ़िरौनों का ज़माना था, यानी फ़िरौन मिस्र, आपने सुना है ना? बहुत सारी इनकी यादगार इमारतें हैं, बहुत सारे जो वहाँ पे खंडरात निकले मिस्र में जब खुदाई हुई, और पुरानी तहज़ीब जो इजिप्ट की, मिस्र की निकली, तो उसमें इन फ़िरौनों के बनाए बड़े बड़े पिरामिड्स जिनको कहते हैं ना, वो मौजूद थे। और फिर और बहुत सारी चीज़ें, इनके संदूक निकले, इनके ज़ेवरात निकले, इनके ख़ास रस्म व रिवाज थे। अच्छा, ये जो फ़िरौन हैं ये भी खुदाई का दावा करते थे, जैसे नमरूद खुदाई का दावा करता था, तो ये भी खुदाई का दावा करते थे। और बनी इसराइल जो है, जिनको अल्लाह के दीन की तबलीग की जा चुकी थी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद से वो अल्लाह के दीन पर कायम थे, लेकिन उनमें भी एक वक्त और ज़माना गुज़र रहा था। अंबिया तो आ रहे थे, लेकिन वक्त और ज़माने के साथ साथ उनमें भी तब्दीलियाँ आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो उनके लिए बन रहा था ना, बनी इसराइल के लिए, वो ये था कि ये जो फ़िरौन थे, मिस्र के जो बादशाह थे, ये उनसे ख़ाइफ़ भी थे, ये उनसे खौफज़दा भी रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि एक तो उनको ये खौफ था कि ये वो कौम है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजे हैं, तो वो एक अंबिया का खौफ भी था। फिर ये भी खौफ था कि बनी इसराइल ताकतवर होते जा रहे हैं और वो अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं, और वो जो दूसरे खुदा हैं जो लोगों ने बना रखे थे खुदा,
کبھی کوئی بادشاہ خدا بن رہا ہے، کبھی کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کی نفی کرتے تھے۔ اب فرعون جو ہے نا، یہ ان سے بہت زیادہ خائف بھی تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح بنی اسرائیل کو اپنے زور کے نیچے، اپنی طاقت اور اپنی قوت کے نیچے دبا کے رکھے۔ اس لیے ایک فرعون، بہت سارے فرعون تھے اور ان کے مختلف نام تھے، لیکن ایک فرعون جس کا کہ تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے، اس کا نام تھا رامسس دوئم۔ رامسس دوئم یعنی اس کا ایک باپ تھا رامسس، اور یہ اس کا بیٹا تھا رامسس، جس کی اس زمانے میں حکومت تھی، اب جس زمانے کی ہم آپ کو بات بتانے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو رامسس تھا، اس نے کیا کیا جناب کہ اس نے بنی اسرائیل کو بالکل اپنے غلام بنا کے رکھنا شروع کر دیا، ان سے مزدوری کرواتا تھا۔ یہ جو پیرامڈز ہمیں ملے نا بعد میں کھدائی کے بعد، تو یہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے یہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اور اپنی حکومت دکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جتنا کام تھا نا، سخت کام، یہ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے، ان کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے، ان سے مزدوری کرواتے تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم بھی کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ان کی قوم میں عمران نامی ایک شخص کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو پروردگار اپنی نبوت عطا کرے گا، اور وہی بچہ ان کو اس غلامی سے نکال کر باہر لے جائے گا۔ یہ اب روایت جو ہے یہ بنی اسرائیل میں بھی مشہور تھی، اور یہی بات فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اس کے دربار تک بھی پہنچی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نبوت ملے گی، اور وہ بچہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گا۔ اب فرعون جو ہے اس کو تو بڑا خوف محسوس ہوا۔ کچھ یاد آ رہا ہے نا، پہلے بھی ایسی ہم نے کہانی آپ کو سنائی تھی کہ خوف محسوس کرنا اور پھر کہنا کہ بچہ ایسا پیدا نہ ہو جائے جو اللہ کا نبی بن جائے۔ یاد آ رہا ہے کہ کہا تھا کہ بچہ جو ہے کوئی بچہ پیدا نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، بالکل صحیح۔ تو جناب حضرت ابراہیم کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اس وقت کے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں نیک لوگوں سے، نیکی سے ڈرتے ہیں نا، تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا خیر، مختصراً یہ جناب ہوا کہ فرعون نے یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کروا دیا جائے، اور دریائے نیل میں، جو نائل ریور، مشہور دریائے نیل جو ہے، جو وہاں سے بہتا تھا، جس کے کنارے پر یہ ساری تہذیب آباد تھی، تو یہ کہا گیا کہ جناب ان کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے ایک تو پہلے وہ بیچارے ان کو مزدوری میں اور غلامی میں مصیبت ان پر پڑی ہوئی تھی، اب ان پر یہ بھی مصیبت آ گئی کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اسے قتل کروا دیا جائے گا اور دریائے نیل میں بہا دیا جائے گا۔ بہت ڈر گئے تھے وہ۔ اب یہ جو والدین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والدین تھے، ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام بوجایا تھا، تو ان کو بھی بڑی فکر ہوئی۔ ان کے پہلے سے 2 بچے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہن اور ایک بھائی پہلے سے موجود تھے۔ بھائی کا نام ہارون تھا اور بہن کا نام مریم تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ 2 بچے تو ان کے پہلے سے تھے، اب تیسرے بچے کی گھر میں آمد تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اب ان دونوں کو تو بہت ڈر لگا کہ اب ہمارے یہاں اگر بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ جو بادشاہ ہے اس کے حکم کے مطابق اسے قتل کروا دیا جائے گا۔ اس ڈر کے مارے وہ بیچارے اپنے گھر میں بیٹھے تھے، لیکن صبر کیے ہوئے تھے۔ ان کا جو صبر ہے اور اللہ پہ جو یقین تھا کہ پروردگار ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا، وہ اتنا عظیم صبر تھا ان کا، اور اتنا اچھا توکل کیا انہوں نے اللہ کی ذات پر کہ اس توکل کا ذکر جو ہے یہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ سورہ القصص میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان دونوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے اللہ پر توکل کیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال ان کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب جب بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا باہر کسی کو، انہوں نے چھپا کے رکھا بچے کو، لیکن کچھ مہینوں میں جب وہ 2 یا 2.5 مہینے کے ہوئے تو اب ان کے رونے کی آواز جو تھی نا وہ گھر کے کمروں سے باہر سنائی دینے لگی۔ اب وہ ڈر گئے اور ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ عنقریب کوئی بادشاہ کا سپاہی آئے گا اور وہ ہم سے یہ بچہ لے جائے گا اور اس کو قتل کروا دیا جائے گا۔ لیکن پروردگار نے ان کی مدد فرمائی، اور کیسے مدد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا
کہ آپ اسے ایک باکس میں ایک ڈبے میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیجئے، اور ساتھ ہی پروردگار نے ان کو تسلی بھی دی کہ آپ فکر نہیں کریں، اس کی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب ماں کے لیے کتنا مشکل کام ہے یہ کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک باکس میں بند کریں اور پانی میں بہا دیں۔ ڈر بھی لگ رہا ہوگا نا ان کو تھوڑا تھوڑا سا، لیکن اللہ پہ یقین بھی تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایک چھوٹے سے باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بند کیا، اور اس ڈبے کو، وہ ایک صندوق کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، صندوق کو انہوں نے پانی میں دریائے نیل میں بہا دیا۔ ان کی جو بہن تھی نا مریم، وہ تقریباً ان کی عمر شاید ہوگی 7-8 برس کی، وہ ساتھ ساتھ بھاگتی رہیں کنارے پر۔ ماں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جا کے رکتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو بیٹی تھی ان کی مریم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ دریائے نیل کے کنارے پہ بھاگ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ صندوق جو ہے وہ پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں تک جاتا ہے۔ اب اللہ کی حکمت دیکھو کہ وہ صندوق جو ہے وہ اس جگہ جا کے رک گیا جہاں پہ سامنے دریا کے قریب ہی کنارے پر محل تھا فرعون کا، اور وہ لوگ اس وقت اپنے گھر سے، یعنی اپنے محل سے باہر نکل کر جو باغ تھا سامنے کا اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ فرعون تھا اور اس کی بیوی تھی، اور ان کی بیوی کا نام تھا، فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ۔ اور آسیہ جو ہے ان کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، اور ان کو بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اب وہ دونوں وہاں بیٹھے تھے اور ویسے ہی سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے تھے موسم کو۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک صندوق آ کے کنارے پر ان کے سامنے رک گیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ صندوق میں کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے کون دیکھ رہا ہے؟ مریم نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہیں، وہ جو کنارے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صندوق آ کے وہاں رکا۔ اچھا جناب، اب فرعون نے کہا کہ اچھا اس کو لایا جائے صندوق کو، اس میں کیا ہے؟ اب جب انہوں نے کھولا تو اس میں تو ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، 3 مہینے کا چھوٹا سا بچہ۔ اب وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ، اب وہ تھوڑا سا ڈرا تو صحیح، فرعون ڈرا، لیکن جو آسیہ تھیں، جو اس کی بیوی تھیں، وہ ان کو اس بچے پہ بہت پیار آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خوشخبری لائے، کوئی بہت اچھی نعمت کا باعث بنے، اور یہ تو موسیٰ ہے، موسیٰ دریا سے نکالا ہوا، موسیٰ کا مطلب ہے دریا سے نکالا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں دریا سے ملا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس کو تم کچھ نہ کہو، اس کو میں اپنی گود میں لے لوں گی، اور انہوں نے اپنی گود میں لے لیا۔ اب فرعون کو اپنی بیوی کی وہ اس بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، منع نہیں کیا، لیکن دل میں وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈر رہا تھا، اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ حکم تو اس نے دیا ہوا تھا نا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں سے اس کو مار دیا جائے۔ اچھا، اب یہ منظر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھ رہی تھی۔ اب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جو سب چھوٹے سے بچے تھے، دربار میں یعنی محل کے اندر واپس لے آئے وہ لوگ، اور جو آسیہ تھیں جو کہ والدہ بن گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی والدہ تو نہیں تھیں وہ، لیکن وہ بن گئیں، انہوں نے پالنے کو لے لیا۔ اچھا، اب جو اس زمانے کے رسم و رواج ہوتے تھے نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کو، جب بچہ پیدا بھی ہوتا تھا کسی گھر میں، تو کسی دایا کو، یا جس کو ہم آج کل کے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آیا رکھ لی جاتی ہے نا گھر میں بچے کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن اس زمانے میں دایا ہوتی تھی۔ وہ دایا کیا ہوتی تھی کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ لے جاتی تھی، اور بچے کو کھلے فضا میں اپنے گھر میں رکھتی تھی، اور لا کے گھر والوں سے ملاتی رہتی تھی، اور جب وہ بچہ ایک خاص عمر میں پہنچ جاتا تھا پھر وہ واپس اپنے گھر میں آ کے رہنے لگ جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے رسم و رواج میں بھی چیز شامل تھی۔ اب ان کو تلاش ہوئی ایک ایسی عورت کی کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس بچے کی دایا بن جائے۔ اب بچہ جو ہے جناب وہ تو روئے جا رہا، بچے کو تو بھوک لگ گئی نا، بچوں کو تو آپ کو پتہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے، تو اتنا وقت گزر چکا تھا۔ اب بچے نے تو رونا اور فریاد کرنی شروع کر دی اور چیخنا چلانا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، جیسے انٹرویو نہیں ہوتا کسی جاب کے لیے، تو کبھی ایک عورت آ رہی، پھر دوسری آ رہی، پھر تیسری آ رہی، وہ حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کسی کی گود میں چپ نہیں ہو رہے تھے۔
بلکہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ گود میں اٹھاتی تھی تو وہ واپس گر جاتے تھے، کروٹ لے لیتے تھے، اس لیے کہ وہ کسی عورت کی گود میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی ہے نا، تو اللہ کا حکم ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کی مصلحت تھی کہ کوئی اور عورت، کوئی غیر عورت، ان کی ماں کے، ان کی والدہ کے علاوہ کوئی عورت ان کو گود میں لے لے اور اس کو اپنا دودھ پلا دے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ مریم دیکھے جا رہی تھی اس سارے منظر کو، اور وہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اس بچے کو اپنی گود میں نہیں لے پا رہی ہے۔ تو مریم نے کیا کیا کہ جب وہ مختلف درباری جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے نا، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کبھی ایک عورت کو لا رہے ہیں، کبھی دوسری عورت کو لا رہے ہیں، بڑے بیچارے بکھلائے ہوئے تھے کیونکہ بچہ تو روئے جا رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا، مریم نے کہا ان سے کہ ایک کسی کو بلا کر کہ میں آپ کی مدد کروں؟ انہوں نے کہا اچھا کریں، کیا مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ دیتی ہوں جہاں سے آپ ایک خاتون کو بلا لیں گے اور وہ بہت ماہر ہیں اور وہ یقیناً اس بچے کو اپنی گود میں لے سکیں گی اور یہ بچہ ان سے مطمئن ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ اتنے پریشان تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر ہماری مدد کر سکتی ہو تو تم جاؤ ان کو لے آؤ۔ مریم بھاگی گئیں اپنے گھر، اپنی والدہ کو یہ واقعہ بتایا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بھی فوراً پہنچی، دربار میں آئیں، وہاں پہ آ کر انہوں نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو وہ چپ کر گئے، رونا خاموش ہو گئے، رونا ان کا بند ہو گیا، اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا تو انہوں نے آرام سے دودھ پی لیا، اس لیے کہ وہ تو ان کی اپنی والدہ بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی، اس کی بھی رضا یہی تھی کہ نبی اللہ ہیں، پیغمبر اللہ ہیں، تو ان کو کوئی عورت، مشرک یا کافر عورت ان کو نہ پالے یا ان کو گود میں نہ لے یا ان کو دودھ نہ پلائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی، اس لیے ان کی والدہ کو ہی ان کے پاس بھیجا۔ اور اب آپ دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا ان سے، اللہ تعالیٰ نے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ صندوق میں ڈال کے اس بچے کو بہا دیجئے اور ہم اس کی خود ہی حفاظت کریں گے، اور آپ کا بیٹا جو ہے یہ ہم واپس اس کو آپ سے ملوائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اس کا یہ بھی آیت جو ہے قرآن حکیم میں اتری کہ پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ یوں سچا کر دکھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ ان کو لے کر گھر آ گئیں، اور ان کی جدائی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ بچ بھی گئے اس ظلم سے جو فرعون کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب کیا ہوا جناب آگے؟ اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے عمر کے اس حصے تک، جب تک کہ ان کو ان کے پاس رکھنا تھا اور دودھ پلانا تھا، پھر جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو وہ واپس محل میں آ گئے۔ اب جب وہ محل میں آئے تو وہاں پہ وہ بالکل شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اور ان کی بڑی زبردست ان کا دیکھ بھال ہوتی تھی، بہت اچھی ان کو خوراک ملتی تھی، بہت اچھی غذا ملتی تھی۔ فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ جن کی پرورش کر رہا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ جو اس کی اس خدائی کے دعوے کو جھوٹا کر دکھائیں گے۔ اور یہ آیت بھی سورہ القصص میں پروردگار نے یہ بھی بڑے فخر سے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ یہ لوگ کون؟ یعنی فرعون اور اس کے سب درباری۔ لیکن جو فرعون کی بیوی تھیں، جن کو ہم بی بی آسیہ کہتے ہیں، جن پہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر سلام بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ اس کائنات کی جو بہترین خواتین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے بی بی آسیہ کا، اتنا بڑا ان کو مرتبہ جو ہے وہ پروردگار نے عطا کر دیا۔ جو بی بی آسیہ تھیں وہ مسلمان تھی؟ ہاں بیٹا، بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے محل میں آئے تھے اس سے پہلے تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن ایک تو ان پر کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اتنا بڑا مرتبہ بتایا؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بچایا۔ ایسا ہی ہوا نا، جب انہوں نے کہا نا کہ ان کو اٹھا لیجئے صندوق سے اور ان کو اندر لے چلیے، تو ان کے یہ کہنے سے اللہ کے نبی جو ہیں وہ بچ گئے۔ دوسری بات یہ کہ جب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا نا فرعون کے دربار میں آ کر، تو بی بی آسیہ ان پر فوری طور پر ایمان لے آئی تھی، اور اس کی ان کو سزا بھی اٹھانی پڑی تھی کہ ان کو فرعون نے، یہ دوسرا فرعون تھا یعنی رامسس دوئم جو تھا، رامسس دوئم کا ایک بیٹا تھا، اور وہ جو بیٹا تھا وہ تقریباً حضرت موسیٰ کی عمر کا ہی تھا، لیکن بی بی آسیہ کی اولاد نہیں تھا، سمجھ رہے ہو؟ وہ دوسری بیوی سے تھا،
وہ بی بی آسیہ کی اولاد نہیں تھا، وہ دوسری بیوی سے تھا، اور وہ بادشاہ بنا تھا رامسس دوئم کے بعد. تو وہ بہت ہی ظالم تھا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، جو ذرا بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی کہ کیسے کیا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت رامسس دوئم کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور اس نے بہت سارے ظلم کیے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے بی بی آسیہ کو قتل کروا دیا تھا، مروا دیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں تھی، اور اللہ کا انہوں نے پیغام جو ہے اس کو تسلیم کیا تھا، اور وہ مومن ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جناب یہ تو انہوں نے کویسچن کیا، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری تھا، بڑا امپورٹنٹ سوال تھا یہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے بعد ان کی والدہ نے اپنے پاس پالا اور ان کو محل میں بھیج دیا، تو وہ بہت شہزادوں کی طرح رہتے تھے، بہت اچھی ان کو خوراک ملتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ بڑے طاقتور اور بہت اچھے جوان بن گئے تھے، یعنی بڑی ہی واز ویری اسٹرانگ، بڑے طاقتور تھے، بڑے اسٹرانگ بن گئے تھے. اور طاقتور اور اسٹرانگ ہو جانے کی وجہ سے ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کتنی قوت عطا کر دی تھی. ابھی ان کو خود کو پوری طرح اندازہ نہیں تھا، لیکن ایمان تو ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمان والے لوگ موجود تھے. اب وہ بنی اسرائیل کے جو ساری تکلیفیں ہیں، جو اذیتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے بھی واقف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وہ رات کے وقت چھپ کر، یعنی بادشاہ سے چھپ کر بنی اسرائیل کی بستیوں میں جایا کرتے تھے، اور ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اور ان سے ان کو حوصلہ دیتے تھے، اور یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کے مسائل کسی نہ کسی طرح سے وہ حل کرواتے رہے. مثلا انہوں نے بادشاہ سے کہہ کر جو بنی اسرائیل کے چھوٹے بچوں کے قتل کا مسئلہ تھا اس کو ختم کروا دیا. انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا، اس کو لاجیکلی سمجھایا کہ یہ قتل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تم سب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتے رہو گے تو کل کو تمہارے پاس مزدوری کرنے کے لیے کون ہوگا. تو اس طرح سے بادشاہ نے وہ کام بھی ختم کر دیا. پھر اس نے اس کو بادشاہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سمجھایا کہ آپ جو ہیں وہ ان پر ظلم نہ کریں، یہ مزدوری کرتے ہیں، اگر آپ ان پر ظلم کریں گے، یعنی ان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچائیں گے، تو کل آپ کے پاس مزدور ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے طریقے سے وہ بنی اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن یہ ہوا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے. ایک شخص جو تھا وہ آل فرعون میں سے تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، یعنی وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. تو ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. جب دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھڑانے کے لیے گئے. چھڑانے کے لیے جب گئے تو نہ چاہتے ہوئے، جان بوجھ کر نہیں، نہ چاہتے ہوئے ایسا ہوا کہ ان کا ایک مکہ جو ہے، وہ جو آل فرعون کا آدمی تھا، اس کو ذرا زور سے لگ گیا. جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا اس وقت تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کتنی قوت عطا فرمائی تھی. اس لیے جب وہ مکہ ان کا زور سے لگا تو وہ جو شخص تھا جس کا تعلق آل فرعون سے تھا وہ وہیں پر مر گیا. اب جب وہ مر گیا وہاں پر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا ایک موومنٹ شروع ہو گئی کہ جی ان کو تو قتل کروا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آل فرعون کے ایک شخص کو مار دیا ہے. یہ خبر فرعون کے دربار میں بھی پہنچی. فرعون تو پہلے ہی چاہتا تھا، وہ خائف تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ ضرور تھا، تو وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ اس کو کوئی بہانہ ملے جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا سکے. یہ بہانہ اس کے ہاتھ آ گیا. اب جب یہ بہانہ اس کے ہاتھ آیا تو اس نے اس کے لیے وہ تیاری شروع ہونے لگی، اور دربار میں بہت بڑا یہ مقدمہ بھی پیش ہوا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پروردگار نے حکم دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، یعنی وہ مصر سے کچھ عرصے کے لیے نکل جائیں اور چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی اپنے اس عمل کی، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے شیطان نے، ابلیس نے میرے دماغ میں وسوسہ ڈالا تھا، اور یقیناً وہ کھلی ہوئی سازش کرتا ہے انسان کے خلاف. تو جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا اور ایک شخص جو ان کے ہاتھوں مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ترک اولیٰ کو، اس معافی کو قبول کیا، معافی مانگنے کو قبول کیا، اور ان کو رحمتوں کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ مصر سے روانہ ہو جائیے.
تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر سے روانگی کا ارادہ کیا اور وہ مدین ایک جگہ ہے وہاں جانے کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک جو ہم نے کہانی سنائی، ایک کویسچن تو اس بچی نے ہم سے کر لیا بڑا امپورٹنٹ، اور کوئی کویسچن ہے آپ کا؟ جب وہ ان کے لوگوں کے لیے جب مدد کرتے تھے، وہ جب رات کو بستیوں میں جاتے تھے، تب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہیں بہت بڑے، ان کے اوپر ایک نبوت آنے والی ہے۔ بیٹا نبوت کا اعلان تو پروردگار نے ابھی ان کی نہیں کیا تھا، وہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوا، لیکن یقیناً جب ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو نبوت کے منصب کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو پروردگار ان تک ان کو یہ اطلاع ضرور پہنچا دیتا ہے اور ان کو اپنے منصب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان پر ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ انتخاب ان کا کسی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ ان پر ضرور ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کر رہا ہے پروردگار۔ اور یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ اپنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ دور میں داخل ہوتی ہے کہ جب وہ مصر سے تشریف لے کر جاتے ہیں اور مدین کی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے ان کو پروردگار نبوت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بن کر تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے اسی وقت اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان